हेलो गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शुएंग को देखते हैं, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो फू चेंग के साथ होती है। वहीं अगले दिन शुएंग की मॉम और फू चेंग का बड़ा भाई वहां पर आ जाता है। वहां शुएंग की मॉम जो कुछ भी हुआ उसके लिए फू चेंग को ब्लेम करती हैं कि उसकी वजह से उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग यही कहते हैं कि फू चेंग को शुएंग के साथ शादी करनी पड़ेगी। शुएंग को थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ रहा होता है कि ये सब तो बिल्कुल 90s के एक मूवी का सीन है, जहाँ वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही है लास्ट में डिलीवरी के टाइम उसकी डेथ हो जाएगी। शुएंग प्लॉट चेंज करने का फैसला करती है और प्लॉट के ऑपोजिट कुछ कहने का कोशिश करती है, पर शुएंग खुद को कंट्रोल में नहीं कर पाती और कहती है कि उसे फू चेंग से शादी करनी है। इसके साथ हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां फू चेंग अब मिलिट्री कैंप में जा चुका था और शुएंग यहां पर अपने गांव में होती है। और जब गांव के लोग उसे शहर नहीं जाने देते उसके हस्बैंड के पास, तो वो सुसाइड करने की एक्टिंग करती है। इसीलिए सभी लोग उसे शहर जाने देने का फैसला करते हैं। फिर शुएंग रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहां उसे आर्मी की प्रेग्नेंट वाइफ होने के लिए अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। और फिर शुएंग शहर आ जाती है, जहां वो पहले से ही अकेले उस नए शहर में थोड़ी लॉस्ट ऑफ होती है। वहीं उसे एक लेडी मिलती है जो उसे पहले एड्रेस पूछती है, और जब शुएंग एड्रेस पढ़कर बता देती है तो वो लेडी शुएंग को जबरदस्ती करके उस एड्रेस तक उसके साथ चलने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता था। लेडी के इंसिस्ट करने पर शुएंग उनके साथ चली जाती है, पर वो लेडी मौका देखते साथ शुएंग को जबरदस्ती कहीं और ले जाने लगती है। शुएंग अपना हाथ छुड़वा लेती है और उस लेडी को दूर कर देती है। वहीं पर मिलिट्री कैंप का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और उन दोनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है, क्योंकि बहुत टाइम से ऑर्गन ट्रैफिकिंग के कुछ लोग ऐसे कई सारे गांव के लोगों के साथ ये सब कर रहे हैं। तो शुएंग से जब पूछताछ होती है तो शुएंग उन्हें सारा बता देती है कि उस लेडी के बारे में, जिसे साफ साफ साबित हो जाता है कि वो लेडी ऑर्गन ट्रैफिकिंग टीम में थी। इधर फू चेंग को जब पता लगता है कि शुएंग वहाँ पर आ गई है, तो फू चेंग शुएंग से मिलने के लिए कैंटीन में आता है, जहाँ वो शुएंग को देखता है तो उसे पहचान में नहीं पाता, क्योंकि 4 महीने में शुएंग का काफी वेट कम हो गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल भी वो पहचान में नहीं आ रही थी। और वहीं जब फू चेंग को पता लगता है कि शुएंग प्रेग्नेंट है तो वो शॉक्ड हो जाता है, और फू चेंग शुएंग का इतना बड़ा बेली देखकर उससे पूछता है कि ये सब कब हुआ। तो शुएंग बताती है कि शादी से पहले हम दोनों करीब आ गए थे और डॉक्टर ने कहा है कि उसे ट्विंस हैं। उसके बाद फू चेंग शुएंग को घर लेकर आता है। वहीं पास में ही उसके बड़े भाई की बीवी रहती है, जो कि शुएंग को देखकर बहुत ही खुश होती है और उनकी काफी हेल्प भी करती है। और जब शुएंग गेस्ट रूम में सोने के लिए जाती है तो बिग सिस्टर कहती है कि अभी शुएंग प्रेग्नेंट है, उसे और फू चेंग को एक साथ रहना चाहिए। तो शुएंग कहती है कि फू चेंग बहुत ही लात मारता है, इसीलिए वो बेबी की सेफ्टी के लिए वहाँ पर सो रही है। उसके बाद फू चेंग शुएंग को वापस गांव जाने के लिए बोलता है, पर शुएंग वापस जाने से साफ मना कर देती है और यहाँ उसी के साथ रहने का फैसला करती है। फिर फू चेंग जब मिलिट्री से वापस आता है तो शुएंग को उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है। तो शुएंग फू चेंग से ड्रेस मांगती है, तो फू चेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शुएंग और फू चेंग को एक ओल्ड लेडी के साथ टेबल शेयर करनी पड़ती है। वो लेडी काफी फ्रेंडली थी और शुएंग अकेले के लिए इतना सारा खाना ऑर्डर करती है। तो ओल्ड लेडी भी एक टाइम के लिए शॉक्ड हो जाती है कि कोई इतना सारा खाना अकेले कैसे खा सकता है। तो शुएंग कहती है कि उसे ट्विंस होने वाले हैं। वहीं अचानक शुएंग को पेट में अजीब सा लगने लगता है, तो शुएंग बताती है कि बेबी मूव कर रहा है। तो ग्रैंड मदर बताती हैं कि अभी बेबी के लिम्स वगैरह फॉर्म हुई हैं, इसीलिए शुएंग को ऐसा फील हो रहा होगा। तो इधर फू चेंग भी घबरा जाता है। वहीं शुएंग कहती है कि उसे और खाना चाहिए। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। वहीं कमांडर सू आती है, जो कि फू चेंग को काफी पसंद करती थी और काफी टाइम से फू चेंग को अप्रोच करने की कोशिश भी कर रही थी। वहीं शुएंग उन दोनों को देखकर पहचान जाती है कि वो कमांडर सू है और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड लीजिंग होती है, और सोचती है कि अगर ओरिजिनल ऑनर ने इंटरफेयर ना किया होता तो अब तक फू चेंग और सू की शादी हो चुकी होती। वहीं जब वो दोनों शुएंग का इंट्रोडक्शन मांगती हैं
ہیں تو شوینگ فوچینگ کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیتی ہے، تو لیجنگ کہنے لگتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ شوینگ ہے جو کہ کنٹری سائڈ سے آئی ہے اور اس نے زبردستی فوچینگ سے شادی کی ہے جسے یہ ہائر کلاس میں آ سکے۔ وہیں لیجنگ جب یہ سب کچھ کہتی ہے تو فوچینگ کو اچھا نہیں لگتا، وہ اس سے پہلے کچھ کہتا تبھی سو شوینگ کو فیٹ سکن کہہ کر باڈی شیم کرنے لگتی ہے، پر شوینگ اسے کافی اچھے سے جواب دیتی ہے۔ یہ سن کر فوچینگ اسے روکتے ہوئے باہر لے آتا ہے، تو شوینگ کہتی ہے کہ اسے پتا تھا کہ وہ سو کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا، تو فوچینگ کہتا ہے کہ وہ بس سو کے ساتھ بس ایک بلائنڈ ڈیٹ پہ گیا تھا اور اب وہ میرڈ ہے، اسی لیے اس کا ان سب سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ پر شوینگ اپسیٹ ہو کے وہاں سے جانے لگتی ہے، پر اسٹرابیری دیکھ کر وہ رک جاتی ہے، تو فوچینگ شوینگ کے لیے اسٹرابیری خرید دیتا ہے جس سے شوینگ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ ادھر فوچینگ کی بڑے بھائی کی فیملی ایک ساتھ ڈنر کر رہی ہوتی ہے، وہیں فوچینگ کا بھائی چیز اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ کیسے فوچینگ جب گاؤں گیا تھا تو وہاں پر شوینگ نے فوچینگ کو ڈرگڈ کر دیا تھا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس نے شادی کی تھی۔ یہ سب سن کے چیز اب شوینگ کو کافی غلط سمجھنے لگتی ہے اور اسے بھی لگنے لگتا ہے کہ شوینگ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے۔ نیکسٹ ڈے جب شوینگ باہر آتی ہے تو چیز بھی اسے دیکھ کر اگنور کرتی ہے، بالکل کولڈ بیہیو کرتی ہے، تو شوینگ سوچتی ہے کہ کل تو یہ چیز اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے تھی لیکن آج نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ وہیں کچھ عورتیں بھی شوینگ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں اور شوینگ کو اگنور کرتی ہیں، تو شوینگ اپنے گھر آ جاتی ہے۔ وہیں جب جیز فوچینگ کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ شوینگ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تو فوچینگ انہیں بتاتا ہے کہ شوینگ ٹوئنز کیری کر رہی ہے۔ پھر فوچینگ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر سے کافی سموک آ رہی ہوتی ہے، تو فوچینگ بہت ہی گھبرا جاتا ہے، تو جب وہ اندر آتا ہے تو شوینگ پانی گرم کر رہی ہوتی ہے جو اسے اچھے سے نہیں ہو پاتا، تو شوینگ فوچینگ کو پانی گرم کرنے کے لیے ہیلپ مانگتی ہے۔ وہیں شوینگ کو اچانک سے پین ہونے لگتا ہے تو فوچینگ شوینگ کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل لے آتا ہے، جہاں ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے پر پتا لگتا ہے کہ شوینگ 4 بچوں کو کیری کر رہی ہے، تو ڈاکٹر نیکسٹ ڈے شوینگ کو الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بلاتی ہے جس سے انہیں کنفرم ہو جائے کہ شوینگ کو کوارٹرنٹس ہونے والے ہیں۔ اور جب فوچینگ اپنے 4 بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ایموشنل اور خوش ہو جاتا ہے۔ پھر رات کو فوچینگ شوینگ کے لیے ڈنر بناتا ہے اور شوینگ کو فوچینگ کا بنایا ہوا کھانا کافی پسند آتا ہے، تو شوینگ فوچینگ کی کافی تعریف کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں ساتھ میں باہر واک کرنے کے لیے آتے ہیں، جہاں شوینگ فوچینگ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مستی کرنے لگتے ہیں۔ تبھی وہاں پر سو آ جاتی ہے اور ان دونوں کو ایسے ساتھ میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ جیلس فیل کرتی ہے۔ وہیں فوچینگ بھی سو کو دیکھ کر شوینگ سے دور ہونے لگتا ہے۔ وہیں سو شوینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ بیبی سچ میں فوچینگ کے ہیں یا تم اس سے جھوٹ بول رہی ہو، تو شوینگ کہتی ہے کہ تو کیا یہ بچے تمہارے ہیں، اور فوچینگ کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور فوچینگ سے ناراض ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے سو کو دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کی تھی، تو فوچینگ بھی شوینگ سے معافی مانگنے لگتا ہے اور اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ یہ دیکھ کر شوینگ بھی اسمائل کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے فوچینگ گروسری شاپنگ کر کے آتا ہے تو چیز اور کچھ عورتیں اسے ایسے گھر کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر اسے کہنے لگتی ہیں کہ یہ سب کام عورتوں کے ہیں اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، شوینگ اور بھی زیادہ لیزی ہو جائے گی، تو فوچینگ ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ ادھر گھر پر سبزی کاٹ رہا ہوتا ہے تو شوینگ وہاں پر شاور لے کر آتی ہے، تو وہ فوچینگ سے بات کر رہی ہوتی ہے، پر فوچینگ اس کی کسی بھی باتوں کو نہیں سن رہا ہوتا کیونکہ اس کا پورا دھیان شوینگ پر ہوتا ہے۔ تو شوینگ جب اس کے پاس آ کے اسے ٹچ کرتی ہے تو فوچینگ نیچے گر جاتا ہے، تو شوینگ کو لگتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اسی لیے اس کے پاس سپر پاورز آ گئی ہیں، اسی لیے وہ اپنے ہاتھ سے چیئر توڑنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کے ہاتھ میں چوٹ آ جاتی ہے، تو فوچینگ اسے پوچھتا ہے کہ وہ یہ سب کیا کر رہی ہے، تو شوینگ اسے بتاتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ جب وہ اسے چھوئی تھی تو وہ ایک بار میں ہی نیچے گر گیا تھا، تو فوچینگ کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اس کی نظر اس کی لیگز پر تھی۔ یہ کہنے کے بعد فوچینگ بہت ہی زیادہ امبیرسڈ ہو کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب شوینگ کی یہ حرکت یاد کرتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ بلش کرتا ہے۔ پھر شوینگ کے پاس آ کر اس کے ہیئر ڈرائی میں ہیلپ کرتا ہے اور نیکسٹ ڈے شوینگ کے لیے اچھا سا بریک فاسٹ بھی بناتا ہے۔ شوینگ کو فوچینگ کا بنایا ہوا سب کچھ بہت ہی پسند آتا ہے اور فوچینگ شوینگ کو گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے بھی دیتا ہے۔ پھر ادھر فوچینگ گاؤں میں فون کر کے اپنی مام کو بتاتا ہے کہ شوینگ کو 4 بچے ہونے والے ہیں۔
یہ سن کے مام بھی بہت ہی حیران ہوتی ہیں۔ وہیں شوینگ کھانا کھانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی۔ نیکسٹ ڈے شوینگ جب باہر بیٹھ کر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تبھی وہاں پر جیز کی بیٹی ٹونگ آتی ہے جو کہ شوینگ کو بہت ہی لائک کرتی ہے اور ایون شوینگ کی بیلی کو بھی ٹچ کرتی ہے۔ ان دونوں کی بانڈنگ کافی اچھی بن جاتی ہے۔ ادھر فو چینگ جب شرٹ لیس ہو کر کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو شوینگ اس کے پاس اس کی مدد کرنے کے بہانے سے بیٹھی ہوتی ہے تو فو چینگ اسے آرام کرنے کے لیے بولتا ہے پر شوینگ اس کی بات کو نہیں سنتی تو فو چینگ جیکٹ ڈال دیتا ہے تو شوینگ خود وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ڈنر کے بعد فو چینگ شوینگ کو بتاتا ہے کہ کچھ دن میں اس کی مام یہاں پر آئیں گی اس کا خیال رکھنے کے لیے، وہ تھوڑی غصے والی ہیں۔ تو شوینگ بھی کہتی ہے کہ اگر وہ کچھ غلط بات بولیں گی تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر شوینگ واش روم چلی جاتی ہے جہاں وہ فو چینگ سے اپنا پاجامہ مانگتی ہے تو فو چینگ کافی شائع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر شوینگ بھی اسمائل کرتی ہے اور رات میں بھی فو چینگ کو شوینگ کا ڈریم آتا ہے جس کی وجہ سے فو چینگ نیکسٹ ڈے کافی امبیرسڈ ہو جاتا ہے۔ تو شوینگ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہیومن بیہیویئر ہے، اسے امبیرسڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کے فو چینگ اور بھی زیادہ امبیرسڈ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی عورت سچ میں کیا ایسی بات کر سکتی ہے۔ شوینگ باہر سے اپنے گھر آ رہی ہوتی ہے تو وہ ٹونگ کو اس کے گھر کے باہر دیکھتی ہے تو شوینگ ٹونگ کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے تو ٹونگ بتاتی ہے کہ اس کی مام یوزلی اس ٹائم پر گھر ہوتی ہیں لیکن نہ جانے وہ ابھی کہاں پر ہیں۔ اور وہیں شوینگ کو پتا لگتا ہے کہ ٹونگ کو پیریڈز آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹونگ بہت ہی ڈر جاتی ہے تو شوینگ اسے اپنے گھر لا کر اس کا ڈریس چینج کرواتی ہے اور اسے لنچ بھی کرواتی ہے اور جب وہ گھر جا رہی ہوتی ہے تبھی وہاں پر جیز آ جاتی ہے تو شوینگ انہیں سب بتاتی ہے اور ٹونگ کا ڈریس بھی اسے دے دیتی ہے۔ پھر جیز شوینگ کو تھینکس بولنے کے لیے اس کے لیے والنٹس لے کر آتی ہے اور اسے پہلے جیسے اچھے سے بات کرنے لگتی ہے اور اپنے برے برتاؤ کے لیے اسے معافی بھی مانگتی ہے تو شوینگ بھی کہتی ہے کہ وہ لوگ اچھے نیبرز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ پھر جب فو چینگ گھر لوٹتا ہے تو وہاں پر والنٹس دیکھتا ہے تو شوینگ سے پوچھتا ہے کہ یہ والنٹس کہاں سے آئے تو شوینگ اسے بتاتی ہے کہ میں نے ٹونگ کا ہیلپ کیا تھا اسی لیے اس کے بدلے چیز نے مجھے والنٹس دیے ہیں۔ پھر شوینگ فو چینگ سے اسٹیپ مانگتی ہے کیونکہ وہ جب سے یہاں پر آئی تھی تب سے اس نے ایک بھی بار اپنی مام کو لیٹر نہیں بھیجا تھا۔ نیکسٹ ڈے شوینگ لیٹر سینڈ کر کے وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو وہ سنتی ہے کہ کچھ لیڈیز اس کے بارے میں گوسپس کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک سو کی فرینڈ بھی ہوتی ہے جو کہ شوینگ کے بارے میں برا بھلا بولتی ہے تو شوینگ بھی اسے اچھے سے سنا دیتی ہے جس کے بعد لی جنگ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں جیز آتی ہے اور شوینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا ابھی بھی وہ دونوں دوست ہیں تو شوینگ اسے ہاں کرتی ہے۔ وہیں لی جنگ سو کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور وہ دونوں مل کر شوینگ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو شوینگ سو کو اپنے کام سے مطلب رکھنے کے لیے بولتی ہے۔ ادھر فو چینگ جب گھر آتا ہے تو شوینگ کے اوپر غصہ کرتا ہے کیونکہ اس نے سو کو الٹا سیدھا بات کہی تھی۔ شوینگ فو چینگ سے پوچھتی ہے کہ وہ سو کا اتنا سائڈ کیوں لے رہا ہے۔ اس بات کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں۔ بعد میں فو چینگ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اسے شوینگ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو فو چینگ شوینگ کے لیے ڈنر بنا لیتا ہے اور اسے کھانے کے لیے بھی بلاتا ہے پر شوینگ باہر آنے سے صاف منع کر دیتی ہے تو فو چینگ بھی اسے اور نہیں بلاتا ہے اور خود ڈنر کر کے شوینگ کے لیے کھانا ڈھک کے ٹیبل پہ چھوڑ دیتا ہے۔ شوینگ کچھ ٹائم میں خود باہر آ کر کھانا کھانے لگتی ہے۔ فو چینگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے تو شوینگ بھی اسے معاف کر دیتی ہے کیونکہ کھانا بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ڈے فو چینگ اپنی بہن کو لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن آتا ہے جہاں فو چینگ اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ بیگز اتنے بھرے ہوئے کیوں ہیں تو اس کی بہن بتاتی ہے کہ ان میں بہت سارے ایگز ہیں اسی لیے بیگ اتنے بھاری ہیں۔ اس کے بعد فو چینگ اور اس کی بہن گھر آ جاتے ہیں جہاں شوینگ جب فو چینگ کی بہن سے ملتی ہے تو اسے اچھے سے گریٹ نہیں کرتی جس کے کارن فو چینگ کی بہن کو شوینگ بہت ہی زیادہ روڈ لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں ساتھ میں ڈنر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سو اور اس کی بیسٹ فرینڈ آ جاتی ہے تو فو چینگ کی بہن سو کی بہت ہی تعریف کرتی ہے اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ فو چینگ نے سو کے بارے میں اسے بہت کچھ بتایا ہے۔ ان سب کے بیچ بحث بڑھنے لگتی ہے تو شوینگ فو چینگ کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں۔ شوینگ کو لیگ کریمپس آنے لگتا ہے تو شوینگ فو چینگ کو آواز لگاتی ہے تو فو چینگ شوینگ کے پاس آ کر اس کا پیر دبانے لگتا ہے تو شوینگ اسے گائیڈ کرنے لگتی ہے لیکن وہیں فو چینگ کی بہن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھ کر ہال میں آتی ہے تو اسے شوینگ کی آواز سنائی دیتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اتنی رات کو بھی یہ لوگ اب تک سوئے نہیں۔ وہ بہت زیادہ امبیرسڈ ہو کر سونے چلی جاتی ہے۔
ادھر شوینگ فو چینگ کے ساتھ فلرٹ کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی۔ جب فو چینگ بہت زیادہ شرما جاتا ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے شوینگ اپنے لیے اور فو چینگ کی بہن کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور شوینگ کا بنایا ہوا کھانا فو چینگ کی بہن کو پسند بھی آتا ہے۔ وہیں شوینگ کے لیے گاؤں سے لیٹر آتا ہے۔ ادھر فو چینگ آفس میں بھی پورا ٹائم شوینگ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے شوینگ اس ٹائم کیا کر رہی ہوگی، اور کل رات کے بارے میں سوچ کر نروس ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر رات کو جب فو چینگ گھر لوٹتا ہے تو فو چینگ کی بہن اسے بتاتی ہے کہ شوینگ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو کہ پبلشڈ بھی ہو گیا ہے اور اس کا پیسہ بھی آ گیا ہے۔ فو چینگ یہ جان کر بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ نیکسٹ ڈے فو چینگ کی بہن چنگ سو سے ملتی ہے تو چنگ سو کی ڈریسنگ کی بہت ہی تعریف کرتی ہے تو سو اسے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسے کپڑے ہیں، کیا تمہارے بھائی نے تمہارے لیے نئے کپڑے نہیں لیے ہیں؟ تو چنگ کہتی ہے کہ میں بس گاؤں سے یہی کپڑے لائی ہوں۔ تو سو کہتی ہے کہ میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں جسے میں صرف ایک بار پہنتی ہوں، تم چاہو تو لے سکتی ہو، پر چنگ اسے منع کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر جب چنگ اور شوینگ بس اسٹاپ پر ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک لیڈی چنگ کے کپڑوں اور اس کے لکس کا بہت ہی مذاق اڑاتی ہے اور وہیں غلطی سے چنگ کا پیر اس لڑکی کے شوز پر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا شوز خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ چنگ کو سب کے سامنے ہیوملیٹ کرتی ہے تو شوینگ اس لڑکی کو اس کے شوز کے بدلے پیسے دیتی ہے اور اسے اچھے سے جواب بھی دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور چنگ شوینگ کو اس کی مدد کرنے کے لیے تھینکس کہتی ہے۔ پھر ہم گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر شوینگ کے لیے فو چینگ اپنے کام سے بریک لے کر آتا ہے اور آتے ہوئے وہ میٹ لے کر آتا ہے اور وہ شوینگ کے لیے بڑے پیار سے میٹ بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے بھی کھلاتا ہے، جو دیکھ کر چنگ حیران ہوتی ہے کہ اس کا اسٹرکٹ کمانڈر بھائی کسی کے لیے اتنا سافٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر شوینگ سو گئی ہوتی ہے پر بار بار اسے مسکیٹوز بائٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے بہت ہی زیادہ ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر فو چینگ رات کو بیس میں آتا ہے اور خود منٹ لیوز اور باقی ہربس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جسے وہ سپرے کر سکے تاکہ شوینگ کو ایچنگ نہ ہو۔ یہ دیکھ کر باقی ممبرز بھی حیران ہوتے ہیں کہ فو چینگ کا فورس میرج ہوا ہے پر اس کے باوجود وہ اپنی وائف کے لیے کتنا کیئرنگ ہے۔ پھر فو چینگ اپنے ممبرز کے بتانے پر منٹ لیوز ڈھونڈ لیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے جب شوینگ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مسکیٹوز بائٹ پر منٹ لیوز لگے ہوتے ہیں، جس سے اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کل رات وہ سپنا نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ باہر جاتی ہے تو جیز بھی اسے بتاتی ہے کہ شوینگ تم بہت ہی لکی ہو، کل رات کو فو چینگ خود سے منٹ لیوز ڈھونڈ کر تمہیں مسکیٹو سے بچایا تھا، میرا ہسبینڈ تو بس کھانا ہی مانگتا رہتا ہے۔ شوینگ یہ بات سن کے بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شوینگ کو بہت ہی زیادہ نوزیا ہونے لگتا ہے، وہ کچھ بھی کھا نہیں پا رہی ہوتی، کئی دن سے اسے ہر چیز سے نوزیا ہونے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے۔ وہیں فو چینگ ایک دن کچھ ہربس لینے مارکیٹ جاتا ہے تو وہاں پر اسے پلم نہیں ملتے، لیکن ایک لیڈی فو چینگ کو ایک ہرب سجیسٹ کرتی ہے اس کی پریگننٹ وائف کے لیے، اور وہ لیڈی کوئی اور نہیں بلکہ سو کے گھر کی نینی ہوتی ہے۔ فو چینگ شوینگ کو وہ ہرب کھلاتا ہے تو شوینگ کو بلیڈنگ ہونے لگتی ہے تو فو چینگ اسے فوراً ہاسپٹل لے کر آتا ہے جہاں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتی ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے لیے ویٹ کرنے کو بولتی ہیں، لیکن اسی بیچ شوینگ سے پوچھتی ہیں کہ کیا وہ کچھ ان یوزول کھائی ہے تو شوینگ اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک ہرب سٹک کھائی تھی تو ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ یہ پریگننٹ وومن کے لیے بہت ہی زیادہ ہارمفل ہوتا ہے تو فو چینگ فوراً اس اسٹیٹ پر واپس جاتا ہے اس لیڈی کا پتہ لگانے کے لیے، جہاں فو چینگ کو وہ نینی مل جاتی ہے اور سب کی باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ نینی ہی سو کی فیملی سے ہے تو فو چینگ انہیں اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر آتا ہے جہاں نینی کو سچ کہنے کے لیے بولتا ہے۔ بہت فورس کرنے پر نینی سچ بتا دیتی ہے کہ ان دونوں نے ہی شوینگ کو وہ ہیتھ وارڈ دیا تھا تو پھر نینی شوینگ سے معافی مانگ کر وہاں سے جانے لگتی ہیں پر ان کا پیر روم کے باہر سلپ ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر گر جاتی ہیں۔ انہیں گرتا ہوا سو بھی دیکھ لیتی ہے اور وہاں پر آ جاتی ہے اور شوینگ کو پیسے پھینک کر دیتی ہے اور اسے بدتمیزی کرتی ہے اور اس پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے نینی کو دھکا دیا ہے تو سب ہنسنے لگتے ہیں اور فو چینگ سو سے کہتا ہے کہ اس نے جو بھی بدتمیزی کی ہے اس کے لیے اسے شوینگ سے معافی مانگنی پڑے گی تو سو غصے میں شوینگ سے معافی مانگ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر فو چینگ شوینگ کے پاس آتا ہے تو
تو شوینگ فو چینگ کو شرٹلیس دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ جب فو چینگ اسے ٹچ نہیں کرنے دیتا تو شوینگ کہتی ہے کہ وہ اسے ڈائیورس لے لے گی اور دوسرے آدمی سے شادی کر لے گی۔ یہ سن کے فو چینگ اسے وارن کرتا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، اور پھر نیکسٹ ٹائم سے فو چینگ جب بھی شوینگ کے روم میں آتا ہے بار بار شوینگ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شوینگ بھی اسے کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اسے چھونے دے گا تو شوینگ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ ان سب کے بعد دونوں تھوڑا تھوڑا قریب آنے لگتے ہیں۔ پھر جب شوینگ گھر آ جاتی ہے تو فو چینگ رات کو اس کے کمرے میں آتا ہے اور شوینگ کو اس کی بیگ کھجلی کرنے کے لیے بولتا ہے۔ تو شوینگ اس کے بیگ پر اسکار دیکھتی ہے جو کہ فو چینگ کو وار میں ہوا تھا۔ شوینگ کو وہ دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہیں فو چینگ شوینگ کو کس کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ نروس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر چینگ جب واش روم میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فو چینگ واش روم میں شائع ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اگلے دن فو چینگ کام کے لیے بھی جلدی نکل جاتا ہے اور ادھر شوینگ بھی سمجھ جاتی ہے کہ فو چینگ نروسنس کے کارن اسے اوائڈ کر رہا ہے۔ ادھر فو چینگ شوینگ کے لیے لیلی لینے کے لیے آتا ہے جہاں چینگ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہیں سو فو چینگ سے بات کرنے کے لیے آتی ہے، پر فو چینگ سو کو اوائڈ کرتا ہے اور شوینگ کے پاس آ جاتا ہے جہاں چینگ اور فو چینگ شوینگ کو لیلی دیتے ہیں، اور شوینگ کو وہ فلاورز اتنے پسند آتے ہیں کہ شوینگ لیلی والا گانا گاتی ہے۔ پھر رات کے ٹائم شوینگ کو بہت ہی زیادہ پین ہونے لگتا ہے تو فو چینگ اسے ہاسپٹل لے کر آتا ہے جہاں سکسیسفلی شوینگ کو 4 بیبیز ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ ادھر جنرل شوینگ کو آرگن ٹریفکنگ کے ممبرز کو سکسیسفلی پکڑوانے کے لیے سمانت کرتے ہیں اور سبھی لوگ ایک ساتھ پکچرز بھی لیتے ہیں۔ رات کو بہت زیادہ تھنڈر ہو رہا تھا اور شوینگ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تو فو چینگ اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب بھی آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے فو چینگ شوینگ کے لیے فلاورز لے کر آتا ہے اور بہت ہی زیادہ بلش کرتا ہے اور اپنے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتا ہے اور اپنی شوینگ کو بھی بہت سارا پیار دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ